नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। आज का लेसन नंबर है 20, आयत नंबर 92 से 98। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और अलबत्ता तहकीक लाए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियाँ, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद और तुम ही हो ज़ालिम। इस आयत में बनी इसराइल से अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास खुली निशानियाँ, असा, यद बैदा, फिर समंदर का फटना हुआ, और ये सब निशानियां देखने के बावजूद जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो तुमने उनके पीछे क्या जुल्म किया कि उनके जाने के बाद बछड़े को माबूद बना लिया। क्या तुम्हें ये यकीन नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही ने उनको मोजज़ात दिए हैं? इतनी निशानियां देखने के बाद ये कैसे हुआ कि अपने हाथों से बनाए हुए बुत को अपना इलाह बना लिया? और ये तब हुआ जब मूसा अलैहिस्सलाम 30 रातों के लिए कोहे तूर पर गए और वापस ना आए। 30 के बाद तो सामरी ने अपनी कौम को बहकाया कि वो तो तुम्हें भूल गए हैं और जिस मकसद के लिए गए थे उसको भी नहीं पा सके, और उन्हें अल्लाह ताला कहीं नहीं मिला और कोई इलाह नहीं, लिहाजा ये बछड़ा तुम्हारा इलाह है। सामरी ने उन्हें फितने में मुब्तला कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई जो हारून अलैहिस्सलाम उनके बाद कौम की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की तो आगे से बिगड़ कर उन्होंने जवाब दिया कि सूरह ताहा में 91 में आता है कि हम तो उसी की इबादत करते रहेंगे जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। अगर हम पिछली आयत 91 को अपने सामने रखें तो उसमें आप देखेंगे कि जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ इस पर जो अल्लाह ने उतारा, तो कहते हैं कि हम तो उस पर ईमान लाएंगे जो हमारी तरफ भेजा गया और उसके अलावा का इनकार करते हैं। तो यहाँ उस बात का जवाब दिया जा रहा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए, हक लाए, तो तुमने ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि हम तो सिर्फ वो मानेंगे जो हमारी तरफ आया है, जो मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वक्त देखो कि तुमने क्या किया था जब मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ तुम्हारे पास बहसीयत पैगंबर आए, और जब वो कोहे तूर पर गए तो तुम भूल गए कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हें क्या तालीम देकर गए हैं। तो उन्हें बताया जा रहा है कि असल में तुम मानना ही नहीं चाहते। अपने पैगंबर के जाने के बाद कैसे तुमने बछड़े को माबूद बना लिया था, और तुम जालिम हो। जालिम का लफ्ज़ ज़्यादती करने के लिए आता है, हद से बढ़ने वाले के लिए, लेकिन यहाँ खास तौर पर उनके शिर्क की वजह से उन्हें जालिम कहा जा रहा है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। उनका शिर्क बछड़े को माबूद बनाना था, उसको इलाह समझा। हारून अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद बाज ना आए। तो इस आयत से पता चलता है कि बनी इसराइल के अंदर जो खराबियाँ थी वो अपनी हद को पहुंची हुई थी। एक तरफ उनकी सरकशी, दूसरी तरफ उनकी हमाकत के निशानियों के देखने के बावजूद एक बुत के आगे सजदा करने लगे, और उनके अकीदे की ख़राबी और कमज़ोर ईमान का इससे पता चलता है। आज हमारा हाल क्या है? एक नहीं कई बुत बनाए हुए हैं। कितनी कब्रें हैं जिनको सजदा करते हैं, कितनी हस्तियां हैं जिनको लोग अल्लाह के सिवा मदद के लिए पुकारते हैं, सरीहन कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। अल्लाह को भूल कर अल्लाह की मदद पर यकीन कम करना, गोया अल्लाह को इलाह कम मानना और उसकी बजाय दूसरों की तरफ रग़बत और तवज्जो करना, ये सब क्या है? जुल्म है, ज़्यादती है। इससे परहेज़ करना चाहिए। फिर मज़ीद उनको याद करवाया जा रहा है कि वो वक्त याद करो, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ। और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता अहद और बुलंद किया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को, बुलंद किया था, ले लो जो हमने तुमको दिया साथ कुव्वत के, मजबूती के, और सुनो। आपको याद होगा बनी इसराइल की नाफरमानियों और किताब को भुलाने की वजह से एक मौका पर अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त झंझोड़ा और क्या कहा
کیا کیا کہ کوہ طور پر کو زمین سے اٹھا کر ان کے اوپر سائبان کی طرح معلق کیا اور ان سے کیا کہا، پکڑو جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یعنی اس کتاب تورات پر عمل کرو۔ اس وقت انہوں نے پکا عہد کیا کہ ہم مانیں گے۔ اللہ نے ان سے کیا کہا تھا، ایک لے لو جو ہم نے تم کو دے رہے ہیں، یعنی تورات کو بقوت مضبوطی سے، یعنی اس کی تصدیق کرو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اس کے معاملے میں کسی سستی کوتاہی کا شکار نہ ہونا۔ اور دوسرا اللہ نے کیا کہا تھا، وَاسْمَعُوا، کہ اس کو سنو، صرف سننا ہی نہیں، سن کر اڑانا نہیں، بلکہ اس پر عمل کر کے جواب بھی دو۔ تو قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ زبان سے کیا کہا، ہم نے سن لیا، اور عمل سے کیا کیا، نافرمانی کی، جو کہا گیا تھا وہ کر کے نہ دیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت سرایت کر گئی۔ محبت پینے والی چیز تو نہیں، لیکن پلانے سے کیوں تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ جیسے انسان پانی پیتا ہے تو اس کے جسم کی کیفیت بدلتی ہے، کیونکہ پانی جسم میں فوراً سرایت کر جاتا ہے اور اس کا اثر آپ کو سر سے پاؤں تک محسوس ہوتا ہے۔ جیسے خشک مٹی پر پانی ڈالا جائے تو کیسے اس کو جذب کر لیتی ہے۔ پھر آپ اگر کہیں کہ مٹی کو کھود کر پانی کو نچوڑ کر الگ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، نہیں، وہ نہیں الگ ہوتا۔ اس طرح محبت جب کسی چیز کی انسان کے دل میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر اس طرح رچ بس جاتی ہے کہ اس کو پھر دل سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، یعنی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ایسے چلی گئی تھی جیسے جسم میں پانی۔ لیکن یہ محبت ان کے دلوں میں کیوں ڈالی گئی تھی؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اس فتنے میں مبتلا کر دیے گئے تھے۔ کل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کتنا برا حکم دیتا ہے یہ اس چیز کا تمہارا ایمان اگر ہو تم مومن، یعنی کیا تمہارا ایمان جو اللہ کی محبت چھوڑ کر بچڑے کی محبت کا تمہیں سبق دے رہا ہے؟ اگر واقعی ہی تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جن بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تھے۔ انہوں نے تو بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، مگر انہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہی امت تھے اور یہ اپنے آباء و اجداد کو برا بلا نہیں کہتے تھے، ان کے کاموں پر انہیں فخر تھا۔ تو جب آپ کسی قوم کے کاموں کو، برے کاموں کو برا نہیں کہتے تو آپ بھی پھر کس میں شمار ہوتے ہیں؟ انہی میں۔ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی کون ہوتا ہے؟ ظالم، چاہے وہ خود ظلم نہ کر رہا ہو۔ تو یہ اس گروہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، جنہوں نے خود تو براہ راست یہ غلطیاں نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے تھے اور ان کی تاریخ کو سراغتے تھے، لہٰذا انہیں اس پر ملامت کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ان کی برائی کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جو چیزیں تمہیں فائدہ دیتی ہیں تمہارے دین میں اور تمہارے ایمان میں، ان کو حاصل کرنے میں، ان کو پکڑنے میں پیچھے نہ رہو، بلکہ اس کی حرص رکھو۔ اور واسمعوا میں کیا کہا گیا ہے کہ مزید بھی سنتے رہو۔ اصل میں یہ سننا کیا ہے؟ جس کا انسان جواب دے، کوئی آپ کو آواز دے، آپ کے کان میں آواز پڑتی ہے اور آپ جواب نہ دیں، یہ کیا ہے کہ آپ نے سنا نہیں، مگر یہاں ہے واسمعوا ہے کہ جواب دو۔ قالوا انہوں نے کہا، سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نہ مانیں گے، مگر مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے۔ اور انہوں نے بچڑے کی محبت کی وجہ سے نافرمانی کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بسا اوقات کیوں ہوتی ہے کہ کسی اور چیز کی محبت دل میں بسی ہوتی ہے۔ ہم اپنی نافرمانیوں کو دیکھیں، ہم اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ غیبت منع ہے کسی کی، کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ بہت سی باتیں جن کا پتہ ہے مسلمانوں کو۔ آپ دیکھیں آج
مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، دھوکہ بازی بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ نہیں کیا یہ غلط کام ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ شریعت نہ بھی بتائے تو عقل بتاتی ہے نا کہ یہ غلط کام ہے، مگر کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور کتنے کام ہیں جن کا حکم دیا گیا کہ کرو، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، مگر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عجل، کوئی بت ہے، وہ اس کو اللہ کی فرما برداری سے روکے ہوئے ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہماری کمزوری اس طرح بن جائے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کی فرما برداری سے رک جائیں، ہاں وہ مال ہو، خواہ وہ کوئی جاب ہو، کیریئر ہو۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اپنے کیریئر کے ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ اپنے کام کے ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ وہ پلائے ہوئے ہوتے ہیں اس کی محبت۔ کچھ لوگ مال کی، کچھ لوگ بچوں کی محبت۔ تو جس چیز کی محبت ان کے اندر رچی بسی ہوتی ہے وہ ان کو ایسا کر دیتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ آج بچے کی ویکنس دیکھیں، کوئی ٹی وی کا شوقین ہے تو گھنٹوں ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی میچ کا شوقین ہے تو گھنٹوں میچ دیکھ رہا ہے، تو گھنٹوں تک موبائل پر ہے تو موبائل دیکھ رہا ہے، گھنٹوں لگے ہوئے ہیں ہر وقت۔ وہ محبت فتنہ ہے، شر ہے جو اللہ کی محبت کی جگہ لے لے۔ وہ محبت قابل قبول ہے اللہ کے ہاں کہ جو اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب ہو۔ باقی سب فتنہ ہیں، عجل ہیں، بچھڑے ہیں۔ یہ عجل کیوں آ جاتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ سزا ہوتی ہے انسان کے لیے۔ کسی بھی خاص چیز کی محبت جو اللہ سے دور کر دے، یہ دراصل کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اور فتنے میں پڑتا کیوں ہے انسان؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کو سزا ملتی ہے نافرمانی کی، کہ انسان کسی ایسی چیز میں اٹک جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ کم از کم اللہ کی اطاعت سے، کیونکہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کا ایمان کیا تھا؟ جو انہیں غیر اللہ کے آگے جھکنے کے لیے کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا۔ وہ کیسے مومن تھے؟ حق ملے تو مان جائیں، رد نہ کریں، ورنہ ایسی محبت دل میں بیٹھ جائے گی جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی سزا کے طور پر۔ تو جیسا اندر ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا۔ ان کا ایمان ہی اندر درست نہیں تھا، اس لیے ان کے اعمال بھی درست نہ ہوئے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہی ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خاص دوسرے لوگوں کے سوا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر ہو تم سچے۔ یہاں یہود کے کچھ اور دعووں کو رد کیا جا رہا ہے، ان کے خیالات کا توڑ کیا جا رہا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ یا پھر کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے۔ آج کل ہم مسلمانوں کے بھی یہی خیالات ہیں کہ جنت تو بس ہمارے لیے ریزرو ہے، عمل کوئی بھی ہو جائیں گے۔ وہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو پھر آخرت کی طرف توجہ کرو، موت کی تمنا کرو، کیونکہ وہ تو دنیا کے مقابلے میں بہترین جگہ ہے۔ کیونکہ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا دل دنیا میں کم اور آخرت میں زیادہ لگتا ہے۔ فرمایا اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پھر موت سے کیوں ڈر رہے ہو؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے کبھی بھی، باوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ جانتا ہے ظالمی کو۔ یعنی یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ مومن کو موت سے ڈر کب لگتا ہے؟ جب اس کو اپنی غلطی نظر آتی ہے۔ جیسے مومن کو دنیا میں دل ہی نہیں لگتا، اللہ کے پاس جانے کا دل کرتا ہے، مگر وہاں جانے سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ کیا؟ کہ ابھی کچھ پاس نہیں۔ اگر یہ پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے پھر موت سے پیاری کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کچھ کر چکے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے جو کفر ہیں، ظلم ہیں، زیادتیاں ہیں، نافرمانی، شرک ہیں، قدمت ایدیہم، ان کے انہی اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے مرنا ہی نہیں چاہیں گے، اور ان کا دعویٰ جھوٹا تھا کہ جنت ان کے لیے ہے۔ اللہ کو سب ظالموں کا خوب پتہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو لوگوں کو میں سے سب سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر۔ کیوں؟
تاکہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آگے تو کچھ نہیں ملے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، حتیٰ کہ انہیں ان لوگوں سے بھی بڑھ کر زندگی پیاری ہے، جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین سے بڑھ کر ان لوگوں کو، یہ لوگ جو ہیں زندگی کے شیدائی ہیں، یہ مزید جینا چاہتے ہیں۔ کتنا جینا چاہتے ہیں؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 سال ہو۔ ہر ایک ان میں سے 1000 سال جینا چاہتا ہے، یعنی کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ تو زندگی کے معاملے میں شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ حریص ہیں اور 1000 سال سے بھی زیادہ عمر جینا چاہتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، حالانکہ 1000 سال تک جینے سے عذاب دور نہیں ہوگا۔ اَن یُعَمَّر، جن کو عمر دے دی جائے، زیادہ عمر کا مل جانا عذاب کو نہیں روک سکتا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، ان کے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں زندگی کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر اور ہر قوم سے بڑھ کر تھی۔ دوسرا یہ کہ طویل زندگی انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، لمبی عمر مومن کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کون سا انسان سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ اس لیے جب آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں تو صرف لمبی عمر کی دعا نہ کریں بلکہ ساتھ اللہ کی اطاعت کی دعا بھی کریں۔ اسی طرح پوچھا گیا کہ بدترین انسان کون سا ہے؟ کہا وہ جس کی عمر تو لمبی ہے مگر عمل بدترین ہے، کیونکہ ایک انسان کی اصل جو عمر ہے وہ عمر ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت میں وہ گزارتا ہے۔ حقیقی عمر کیا ہے؟ ایک شخص کی عمر کیا ہے کہ وہ ایک شخص دیکھیے جیسے 100 سال کا ہے تو اس میں سے تیسرا حصہ تو اس نے سو کر گزارا ہے، پھر دنیا میں کھانے پینے سونے جاگنے کے کام بھی اس میں وہ وقت گزارتا ہے۔ اب سوچیں عبادت میں کتنے سال گزرے، دن میں ہم دیکھیں قرآن کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں، کتنے گھنٹے عبادات کرتے ہیں، روزانہ کتنے گھنٹے ہم عبادات کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اگر ہم خود دیکھیں تو ایک ایوریج لائف انسان کی اللہ کی اطاعت میں کتنی گزرتی ہے، اور نافرمانی کے کاموں میں دیکھیں کتنا وقت گزرتا ہے۔ کبھی فارغ بیٹھے ہیں ٹائم گزارنے کے لیے، لوگ گھنٹوں ٹی وی چینل بدلتے رہتے ہیں۔ سوچیں اس وقت میں نے کیا کمایا، کیا عمر کا یہ حصہ کاؤنٹ ہو رہا ہے؟ تو حقیقی عمر ہماری وہ ہے جو اچھے کاموں میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے، نیکی کے کاموں میں گزری، اور باقی سب تو مائنس ہے۔ اب آگے ان کے ایک اور باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا تو بے شک نازل کیا اس نے آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے اذن سے۔ یہود کی ایک مشکل یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں وحی لے کر، تو یہ کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم کے کچھ پچھلے حصوں پر عذاب آیا تھا تو وہ جبریل علیہ السلام لائے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اتر رہا تھا اس میں ان کی تاریخ اور حقیقت کھول کر بیان کی جا رہی تھی، جس سے ان کو شرمندگی ہوتی تھی کہ جبریل ایسی آیتیں لاتے ہیں۔ اس لیے بھی ان کو دشمنی تھی، اور ان کو ایک اور بڑا بیر جبریل علیہ السلام سے یہ تھا کہ جبریل امیین عربوں میں کیوں وحی لے کر آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں لائے؟ ہم تو کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو جبریل لائے ہیں، ہم قرآن نہیں سنیں گے کیونکہ وہ جبریل لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں جبریل کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ کے حکم سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، آپ کے قلب مبارک پر۔ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے عذاب نہیں لائے تھے، وہ اپنی مرضی سے تمہاری حقیقت نہیں کھول رہے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا علی قلبی کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر۔ یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اصل میں یہاں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، اس کے برعکس محمد کے دل پر کیا تھا؟ قرآن کو دل میں اتارا اللہ نے، کیونکہ دل ایسا مقام ہے جو کسی چیز کو اگر سمیٹ لے
تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو چیز آپ کے دل کو لگ جائے پھر وہ آپ کو نہیں بھولتی۔ اسی طرح قرآن بھی اگر ہمارے دل کو لگ جائے تو کیا ہوگا، ہمارے دل بھی جو ہے معرف کا خزانہ بن جائیں گے، عقل و فہم کا۔ قرآن پاک میں آپ کا جو ہے آپ کے دل میں اگر اتر جاتا ہے تو آپ کو بصیرت عطا ہوتی ہے، اللہ سے محبت عطا ہوتی ہے۔ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، اور ایک جگہ پر آتا ہے فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو قرآن کے الفاظ میں دل عقل جو ہے وہ کنٹین کرتا ہے، یعنی دل اور دماغ کا ایک تعلق ہے۔ پہلی چیز انسان جو ہے وہ دل میں آتی ہے، پھر دماغ میں جاتی ہے، تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اترا۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ تو قرآن اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی تورات، انجیل وغیرہ کو، اور یہ اس کے برحق ہونے کا ثبوت ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے اور خوشخبری ہے، مگر کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ یہ خوشی کا ذریعہ ہے، اس سے دل میں خوشی آنی چاہیے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن سن کر سمجھ کر ہمارے دلوں میں خوشی سماتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن سے کراہت، بے رغبتی اور دوری اور گھبراہٹ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر قرآن سن کر گھبراہٹ ہو اور پڑھ کر خوشی نہ ہو تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ مومن کے لیے یہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لیں، جو قرآن پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، دل میں ایک خوشی کی لہر آنی چاہیے، اور یہ کہ جبریل علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، وہ اللہ کے اطاعت گزار فرشتے ہیں اور وہ قرآن لے کر آتے تھے، وہ حامل قرآن ہیں، ان کی فضیلت قرآن لانے کی وجہ سے ہے۔ پھر فرمایا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی اللہ کی دشمنی سے مراد اللہ سے نفرت، بغض، اس کی عبادت نہ کرنا۔ اور یہاں میکائیل کا ذکر کیوں آ گیا؟ پیچھے تو بات جبرائیل کی ہو رہی تھی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بارش لاتے ہیں۔ بارش کیا کرتی ہے؟ صفائی کرتی ہے، سراب کرتی ہے، نباتات اگاتی ہے۔ جبریل کیا لاتے تھے؟ وحی، اور وحی بھی کیا ہے؟ بارش، وہ بھی کیا کرتی ہے؟ صفائی کرتی ہے، دل کے اندر ایمان کا بیج ڈالتی ہے، انسان کی روح کی پیاس بجھاتی ہے۔ تو دل کی تشنگی کے لیے قرآن ہے، ہدی و بشریٰ۔ تو وحی اور بارش دونوں میں مماثلت ہے۔ قرآن میں کوئی لفظ بھی زائد استعمال نہیں ہوا، اس میں حکمت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے زمین کے لیے بارش خوشی کا پیغام لاتی ہے اگر وہ اس کے اپنی حدود کے اندر ہو، تو اسی طرح وہی دل کے لیے بارش ہے، خوشی کا ذریعہ ہے۔ قرآن بشریٰ ہے، تو جو بھی رسولوں سے، فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے، اللہ ایسے سارے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ جس کا دشمن ہو وہ پھر کس طرح جو ہے وہ بچ کے کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ کہ معزز اور مقرب فرشتے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ حدیث میں ہے جو کوئی میرے کسی ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں، بخاری میں ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی، فرشتوں کی اور اولیاء اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ کی عزت و احترام ضروری ہے، اور ان سے دشمنی اللہ کی دشمنی کو مول لینا ہے۔ اللہ ہمیں ان سب کی محبت نصیب کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔